अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, प्रोग्राम में आज बात करेंगे इसराइली वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब से मुताल्लिक। अमरीकी और इसराइली मीडिया की जानिब से यह दावा किया गया है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने सऊदी अरब के दौरे के दौरान अमरीकी वजीर खारजा की मौजूदगी में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है और इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वो कि हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब की जानिब से तरदीद की जा रही है। सऊदी अरब की जानिब से कहा जा रहा है कि किसी किस्म की मुलाकात नहीं हुई, किसी किस्म के दौरे की भी वो तरदीद कर रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी जानिब अगर देखें तो हमने देखा कि इसराइली वजीर तालीम की जानिब से इस दौरे की जहां तस्दीक की गई है, वहां इसराइली वजीर दिफा ने भी ये कहा है कि तैयारे की खुफिया परवाज को लीक करना गैर जिम्मेदाराना हरकत है। हमने देखा कि उनकी जानिब से कोई तरदीद सामने नहीं आई। इसके साथ साथ जब इसराइली वजीर आजम से भी सवाल किया गया इस दौरे से मुताल्लिक, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। उनकी जानिब से भी इस पर मुकम्मल तौर पर तरदीद की जाती रही है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि ये दौरा हुआ है, ये मुलाकातें हुई हैं। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि इससे कबल हमने देखा कि यूएई इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर चुका है। बहरीन और सूडान ने भी ट्रंप इंतजामिया के तहत इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के हवाले से कुछ मुआहदे किए हैं, लेकिन सऊदी अरब जो है वो हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर तरदीद करता रहा है। सऊदी अरब की जानिब से कहा जाता रहा है कि उस वक्त तक नहीं मुआहदे होते या ताल्लुकात बहाल नहीं होते जब तक फ़लस्तीन से मुस्तकिल अमन मुआहदा नहीं हो जाता या फ़लस्तीन के साथ जो है मामूलात जो हैं वो तय नहीं हो जाते, तब तक कोई मुआहदा नहीं किया जाएगा। अब इस दौरे के बाद क्या सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर सकता है? पाकिस्तान पर इसके असरात क्या होंगे और ओवरऑल खित्ते पर इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? ये वो सवालात हैं जिनके आज बात जानने की कोशिश करेंगे। इसी सारे मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपकी इजाजत से सबसे पहले मैं नईम खालिद लोधी साहब के पास जाऊंगी। सर, सबसे पहले तो कमेंट कीजिएगा कि इस दौरे के असरात क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इस दौरे को आप? जी, पहली बात तो ये कि अगर आप जो वाकयात जिस तरीके से वकूअ पज़ीर हो रहे हैं, अगर आप उसकी समझ देखें, उसकी डायरेक्शन देखें, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जब यूएई जो इतना उनका करीबी हलीफ है, बहरीन जो बिल्कुल आप समझें कि सऊदी अरब ही का तकरीबन हिस्सा है, और बिल्कुल छोटा सा जजीरा उनके साथ है, जब वो तस्लीम कर लिया, ओमान का भी आपको पता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बस एक वक्त की बात है, जल्दी या बदेर ये होना ही है और इस पर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। बाकी ये है कि सऊदी अरब एक आज़ाद मुल्क है, उसकी अपनी खारजा पॉलिसी है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, चूंकि वो एक बड़ा इस्लामी मुल्क है तो उसका असर तो पड़ता है बाकी मुल्कों के ऊपर, और वो उसको देखते भी हैं कि उसके वो जो भी अंदाज है उस पर वो नजर भी रखते हैं, इसीलिए हम भी तबसरा कर रहे हैं। अदरवाइज कोई और मुल्क होता तो शायद हम इतना इसमें गहराई में जाते भी ना। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये होना ही है, और उसकी एक वजह ये देख लीजिए कि जिस तरीके जितने ये जेर असर है अमेरिका के, ये सारे मुल्क मिडिल ईस्ट के, और अगर अमेरिका चाहे तो वो कैसे कितनी देर तक उसको ना कह सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये सारा ट्रंप का किया धरा है, और वो एक अनदर फेदर इन हिज कैप वो समझ लीजिए। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने इसलिए नहीं तस्लीम किया हुआ इसराइल को कि भी चूंकि सऊदी अरब ने नहीं किया इसलिए हमने नहीं किया। पाकिस्तान का अपना एक प्रिंसिपल स्टैंस है, सही, बिल्कुल। लेकिन ये है कि मैं अगर एक ये सवाल पूछूं कि हमारा सबसे बड़ा नंबर 1 दुश्मन कौन है, तो आप जवाब दे देंगे मुझे पता है कि कौन है। फिर मैं अगर ये पूछूं कि उसके साथ आपके सफारती ताल्लुकात हैं, तो मेरी बहन बात यह कि सफारती ताल्लुकात का होना या ना होना एक अलग बात है, और किसी के साथ ख्यालात का ना मिलना या कोई मसाइल होना या कोई प्रॉब्लम होना ये बिल्कुल अलग बात है। क्या चाइना और अमेरिका एक दूसरे के जानी दुश्मन नहीं है? क्या रूस और अमेरिका एक दूसरे के जानी दुश्मन नहीं है? तो मैं ये कुछ ये सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं तो ये कहूंगा कि अवाम को या तो आप राय आमा को हमवार करें, उनको समझाएं, बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, और या फिर जो अवाम चाहती है वो करें। क्योंकि जब आप कहते हैं कि आप डेमोक्रेटिक सेटअप हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अवामी राय के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। तो अवामी राय का एहतराम बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि जिस प्रिंसिपल पर आपने नहीं माना था इसराइल को, क्या वो प्रिंसिपल चेंज हो गया है, इस पर आप गौर कर लें। और अगर कोई और आपका इरादा है तो फिर आप, जैसे मैंने मिसाल दी है, आप अवाम को समझाएं
کہ جی تعلقات استوار کرنے سے، بات چیت کرنے سے دروازے کھل جاتے ہیں اور غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، اور جو خدشات ہوتے ہیں ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمارا کوئی بیانیہ چینج ہو جائے گا فلسطین کے سلسلے میں، یا ہم کوئی دوستی بڑھا لیں گے اسرائیل کے ساتھ. تو یہ ساری باتیں غور کرنے والی ہیں. جی ٹھیک ہے، یہی سوال احتشام صاحب میں آپ کی طرف لے کر آؤں. جیسے ایک نقطہ نظر یہ بھی پایا جاتا ہے، جس طرح ابھی جنرل صاحب نے بھی بات کی کہ ڈائریکٹ تو کوئی کلیش ہے نہیں اسرائیل کے ساتھ. اگر فلسطین کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ تعلقات کی بحالی کے حوالے سے سوچنا چاہیے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. میں تھوڑی سی بات کر کے میں بھی چاہوں گا جنرل صاحب سے میں سوال کروں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ کشمیر کا مسئلہ اتنا پرانا، اتنا ہی تقریباً فلسطین کا پرانا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ فوکس مڈل ایسٹ کی وجہ سے اس پہ زیادہ رہا. پھر آپ نے دیکھا 3 جنگیں بھی وہاں پہ ہوئی اور بڑے حالات خراب بھی ہوئے. کیمپ ڈیوڈ معاہدہ بھی ہوا. پھر آپ دیکھ لیں یاسر عرفات کے ساتھ کیا چیز ریکگنائز بھی کر لیا گیا کسی حد تک ان کی طرف سے، پوری طرح نہیں کیا گیا، لیکن جب 2 اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بات آ جاتی ہے کہ آپ ہمیں اپنے ہمارے جو حقوق ہیں دیں تو ہم آپ کو بھی تسلیم کر لیں گے، اور کسی حد تک انہوں نے کیا بھی ہوا ہے. اور باقاعدہ طور پہ آپ دیکھیں جارڈن اور ایجپٹ جو ہے اس کو تسلیم کر چکے ہیں، بہت پہلے ٹرکی بھی تسلیم کر چکا ہے. اب 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی تو بات ہے کہ امریکن پولیٹکس میں ہم نے دیکھا یہ پہلا صدر ہے جو سونیا آؤٹ آف دی وے جا کے اس نے سپورٹ کیا اسرائیل کو، یعنی اس حد تک کہ وہاں پہ ان کا ایک ان پرنسپل ڈیسیژن ہے اسرائیل کی حکومت کا کہ ہم نے اپنا کیپٹل جو ہے نا وہ تل ابیب سے یروشلم، جو کہ انتہائی متنازع علاقہ ہے، وہاں پہ شفٹ کرنا ہے. انہوں نے وقت سے پہلے اپنی ایمبیسی وہاں شفٹ کرنے کی بات کر دی. باقی اور لوگوں کو بھی مجبور کیا، جس طرح آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تعلقات بہتر کریں. ایک تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے، اب جس طریقے سے کاملا ہارس صاحب، بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ جی بائیڈن صاحب کی پالیسی ڈیفرنٹ ہوگی. اگلے دن میں کاملا ہارس کو سن رہا تھا جو وائس پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے کہا جی راک سالڈ جو ہے نا وہ سیکورٹی ہونی چاہیے اسرائیل کی. تو وہاں پہ تو سارے یہی چاہ رہے ہیں، لیکن ٹرمپ 2 قدم آگے گئے. اب ہمارے لیے مسئلہ یہ کہ ساری دنیا میں سونیا ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں بھی ری الائنمنٹس ہو رہی ہے چائنا امریکہ کے ریلیشن کے حوالے سے، اور پھر سعودی عرب یو اے کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں. ہندوستان کے تعلقات مڈل ایسٹ میں 2 ملکوں سے بہت اچھے ہو گئے، ہمارے بھی اچھے ہیں. کچھ غلط فہمی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب اہم سوال اس وقت ہے کہ جی پرووکیشن کیا ہے ہمارے پارٹ پہ. ہم نے دیکھا مشرف صاحب کا آج پھر سٹیٹمنٹ چلایا گیا. بہت پہلے آپ کو یاد ہے ان کے زمانے میں ان کے وزیر خارجہ قصوری صاحب نے ترکی میں اسرائیل کے فارن منسٹر سے ملاقات کی تھی. ہمارا ڈائریکٹ کانفلکٹ کوئی جھگڑا نہیں ہے ان کے ساتھ. اب ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جی اگر فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے، باقی عرب ممالک لیڈ بائی سعودی عرب آگے جائیں گے تو ہمارے لیے بھی اتنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم خواہ اسرائیل کو اپنا دشمن کیوں بنا کے بیٹھے. لیکن اگر فلسطین کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بنیادی چیز اس پہ پرائم منسٹر نے اپنے ہمارے عمران خان صاحب نے یہی بات کی ہے. ابھی دیکھ لیں جس طرح سے یہ لابنگ ہوتی ہے پاکستان کے خلاف واشنگٹن میں، ہندو اور اسرائیل لابی مل کے کرتے ہیں. ہمیں اس کو بھی بریک کرنا ہے، توڑنا ہمارا کیا ہے. لیکن قوموں کی زندگی میں کہتے ہیں باہمی دوستیاں کوئی نہیں ہوتی، ملکوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. ہمارے مفادات ہیں، ری الائنمنٹ میں تبدیلی کی بھی ضرورت ہے تو ہمیں کرنی پڑے گی. اب کل ان کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے. سعودی عرب اگر آج تو انکار کر رہا ہے یہ ملاقات سے، لیکن سب کو پتہ ہے یہ ملاقات ہو گئی ہے. اب یہ جس کو کہنا چاہیے کہ یہ ڈن ڈیل ہے، یہ کس وقت بھی ہوگی، کیسے ہوگی. تھوڑی سی بریک آئے گی بائیڈن کی وجہ سے، کیونکہ بائیڈن کا کیونکہ ڈیموکریٹس ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑے اسٹرانگ ہیں. سعودی عرب پہ پریشر آئے گا، کچوگی کا معاملہ بھی ایک چیز وہ بھی معاملہ آئے گا. آگے چل کے جو دیکھنے والی چیز ہے کہ ہمارے لیے کیا آسانیاں کیا مشکلیں. تو جنرل صاحب 2 چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. یہ ہمارا جو ڈسکنیکٹ ہے تھوڑا یا زیادہ سعودی عرب اور یو اے کے ساتھ، اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے. ابھی پچھلے دنوں خبریں تھیں کہ سعودی عرب بھی پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ تعلقات بہتر کریں. اور دوسرا ہمارے لیے آپشن اب کیا رہ گئے آپ کے خیال میں مڈل ایسٹ کے کانٹیکسٹ میں؟ دیکھیں جو تو یہ معاملہ ہے نا اسرائیل والا، اس میں تو میرا خیال ہے کہ سعودی عرب یا باقی جو مڈل ایسٹ ہے اس کے بجائے ہمیں اپنے ان کے علاوہ ہمیں جو اور ہمارے دوست ہیں جیسے ترکی ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، چین کے ساتھ جو کہ پہلے مانا ہوا ہے ان کے تعلقات، تو ان کے ساتھ تھوڑی سی آپس میں بات چیت کرنی چاہیے، ان کے خیالات کے ساتھ چلنا چاہیے. کیونکہ کوئی بھی ملک اکیلا اس دنیا میں سروائیو نہیں کرتا، اس کے اپنے ہم خیال ملک ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہ چلتا ہے. تو جہاں تک سعودی عرب کے ساتھ اور ہمارے مسائل ہیں وہ ذرا اور قسم کے، اس میں ایران کا ایک مسئلہ ہے، اس میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات جو ان کے بڑھتے جا رہے ہیں وہ ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس کیمپ میں ہے وہ امریکن کیمپ ہے، اور ہم ایک آپ سمجھیں کہ بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بٹوین چائنا اینڈ امریکہ، اٹ از ویری کلیئر
کہ ہمارا جو فیوچر کیمپ ہے اور جو ہماری گہری دوستی ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے. تو بنیادی طور پہ یہ سعودی عرب کے, اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ کافی عرصے تک آپ کو پتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب نے پاکستان کو اکھاڑا بنایا ہوا تھا, یہاں پر ایک میدان جنگ بنایا ہوا تھا, اور اپنے اپنی پراکسیز کے ذریعے یہاں پر ایک طوفان بپا کیا ہوا تھا. وہ پاکستان نے ابھی کنٹرول کیا اللہ کے فضل و کرم سے. اب میرا خیال وہ پاکستان سمجھتا ہے اور بالکل صحیح یہ جانتا ہے کہ اس قسم کی کوئی کاروائی ہم نہیں ہونے دیں گے. تو یہ جو ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان بیلنسنگ, اور ایران ہمارا نیبر ہے, ہم چاہیں بھی تو اس سے دور نہیں ہو سکتے. چین کے ساتھ جو جس طریقے سے ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں, چاہے امریکہ کچھ بھی کرے, جو بھی کہے, ہم لیکن جنرل صاحب ایران کا جو ذکر آپ نے کیا ہے, جنرل صاحب ایران کے حوالے سے آپ نے دیکھا 2 دن پہلے کی خبریں تھیں کہ امریکہ میں باقاعدہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ایران پہ حملہ کیا جائے. خبریں بھی آئیں اور پھر اس کے ڈیفنس سیکٹری آف ڈیفنس نے منع کیا. کچھ اور لوگوں نے کہا کہ یہ امکانہ پن مت کریں آپ, پتہ نہیں پوری دنیا میں پھر آپ ایک تیسری لڑائی شروع ہو جائے گی. ایک تو یہ اس پہ آپ بتائیں کہ امریکن کیوں اتنے ڈیسپریٹ ہیں, اور دوسرا یہاں سے ان کی ملاقات کے بعد جو خبریں آئی ہیں نیتن یاہو کے اور MBS کی, اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی دیر کوڈ بی ون آف دا ریزن فار دس میٹنگ کہ ایران پہ بھی حملہ کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی نیئر فیوچر میں ایران کو سراؤنڈ کرنے کے لیے, کارنر کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, ایک تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کیوں کھٹکتا ہے. دو وجوہات ہیں بنیادی طور پہ. نمبر 1, وہ جو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور نمبر 2, وہ جو اسلام کی ترویج, چاہے وہ اپنے تئیں جو بھی وہ سمجھتے ہیں وہ کر رہے ہیں. پاکستان کے خلاف بھی جو مین پرابلم ہے جن لوگوں کو ہے, جن ملکوں کو ہے, یہی 2 پرابلم ہے کہ آپ کے ایٹمی اثاثے اور آپ کا نام اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہونا. آپ یہ 2 چیزیں نکال دیں, دیکھیں کتنی خوشیاں اور کتنے دوستیاں آپ کی ہو جائیں گی. لیکن صاف ظاہر ہے کہ قومیں جو ہے نا اپنے جب زندہ ہوتی ہیں تو ان کے اپنے ہدف ہوتے ہیں, اپنے اہداف ہوتے ہیں. تو ایران سے خدشہ ہے اسرائیل کو, اور چونکہ ان کے مڈل ایسٹ کے بھی تعلقات ایران سے ٹھیک نہیں ہے, تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوچ رہے ہوں کہ سعودی عرب بھی اتنا ہی ایران کو اپنا دشمن سمجھتا ہے جتنا اسرائیل. نیتن یاہو ریکارڈ ہے یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے 3 دشمن ہیں, ایران اور پھر ایران, اور سعودی عرب بھی یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو یہ ہمارے لیے کتنا یہ پریشان کن بات ہو سکتی ہے؟ جی ہمارے لیے کافی پریشان کن ہے, لیکن ایک چیز کی ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے باقاعدہ. اور میں تو اپنے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں کہ وہ خاص کر دو واقعات کی اسٹڈی کریں. ایک یہ کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کیوں نہیں کیا, وہ آپ کے کسی اور پروگرام میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں نہیں کیا. اور دوسرا یہ کہ امریکہ نے نارتھ کوریا پر حملہ کیوں نہیں کیا. تو بات یہ ہے بھائی کہ جس طریقے سے آپ کھڑے ہوتے ہیں, جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, اور جو آپ جوابی کارروائی کا اندیا دیتے ہیں, اس کی وجہ سے لوگ ڈٹر ہوتے ہیں. اگر آپ اچھا بچہ بننے کی کوشش کرتے رہیں کہ جی ہم تو یہ کریں گے اور ہم تو وہ کریں گے, ہم تو امن کے دائی ہیں, اور ہم تو آپ مارتے رہیں روز ہمارے لوگوں کو, ہم پھر بھی امن چاہتے ہیں, تو پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. احتشام صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب UAE نے سفارتی تعلقات قائم کیے تو اس حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی تھی کہ اب پاکستان پر اس حوالے سے بہت زیادہ پریشر آئے گا, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس وقت حکومت پاکستان کی جانب سے بڑا واضح سٹانس لیا گیا. عمران خان صاحب نے بھی اس وقت بڑا واضح موقف اپنایا اس حوالے سے, جس طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان پر بڑا پریشر ہے. آپ کو سنواتے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان سے جلد کیا گیا اس حوالے سے, تو انہوں نے کیا کہا؟ جی احتشام صاحب, پریشر تو ہے. بہت بڑے واضح انداز میں پرائم منسٹر نے بات کہہ دی ہے کہ جی ہماری مشکلات انٹرنل ہیں, ہماری اکنامک کنڈیشن خراب ہیں, بہتر ہو رہی ہیں. جب آپ پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, جب اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم نے باہر سے پیسہ مانگنا ہے, ابھی جس طریقے سے سعودی عرب سے پیسہ لیا گیا پھر ان کو واپس کیا گیا, چائنا نے سپورٹ کی, ہم اس حوالے سے بہت پیچھے ہیں. ہماری مشکلات اس لحاظ سے بہت زیادہ بڑھ جاتی. لیکن دباؤ تو انہوں نے مانا بھی ہے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ دباؤ, لیکن ہمارا ایک اصولی موقف ہے. یہ اصولی موقف بائی دی وے سعودی عرب کا بھی تھا, آج بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈینائل کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ تعلقات نہیں ٹھیک کریں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کا ایک بڑا انفلوئنس ہے مڈل ایسٹ میں, GCC کنٹریز میں. تو ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے بحرین کو کہا گیا, UAE کو کہا گیا, اس کے بعد عمان کا بھی ذکر آ رہا ہے, سودان کا بھی ذکر آ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے ٹرمپ اگر رہتے تو شاید سچویشن کچھ اور ہو جاتی. ٹرمپ تو بہت آگے چلے گئے. ابھی تبھی لوگ کہتے ہیں کہ بائیڈن جو ہے, نئے پریزیڈنٹ الیکٹ جو ہیں, ان کا یہ ماننا ہے, ان کا کہنا ہے کہ جی جس طرح ایران کے ساتھ 5+2 کی ڈیل سکٹل کی گئی تھی, ہم اس کو ریوائیو کریں گے. آپ نے دیکھا پورا یورپ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. رشیا اور
चाइना ने उनको सपोर्ट किया है। तो एक बात तो तय है कि ईरान पे दबाव कम होगा बाइडन के आने की वजह से, सऊदीज पे दबाव बढ़ेगा ह्यूमन राइट्स के हवाले से और बहुत कुछ हवालों से। ये जो तेज़ी दिखाई जा रही थी, आपने देखा जल्दी जल्दी में माइक पॉम्पियो वहाँ पहुँचते हैं सऊदी अरब, इसी तरह से नेतन्याहू उनके मोसाद के चीफ वहाँ पहुँचते हैं। उनका मकसद यही था कि 20 जनवरी से पहले पहले कुछ कर दें, जब तक बैठे हुए हैं, उसके बाद तो चले जाएंगे ट्रम्प साहब। लेकिन इतनी जल्दी वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चीजें इतनी जल्दी तब्दील नहीं होती, डायनामिक्स उसकी बदलती है। कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि जो बाइडन इस पॉलिसी को लेकर चलेंगे आगे? देखिए, एक बात तो तय है कि जिस तेजी के साथ ये आगे जा रहे थे, देखें एक तो कोई दोनों बड़ी पार्टियां अफोर्ड नहीं कर सकती इजराइल को मना करना और ना करना। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से डेमोक्रेट से नाखुश हैं वो हिलरी क्लिंटन से भी नाखुश थे, नेतन्याहू जो पिछली 4 दफा जीत चुके हैं इलेक्शन, तो वो बाकी जो लोग हैं उनसे भी नाखुश रहे। अब देखना यही है कि ये ट्रम्प के जाने के बाद वहां पे तो आपने देखा इंडिया में खुशियां मनाई गई और जिस तरीके से दुआएं मांगी गई ट्रम्प के जीतने पे, इजराइल में भी यही समा था, बावजूद इस बात के कि डेमोक्रेट्स और बाइडन भी उनकी मुखालफत में आगे नहीं जाएंगे। मैंने कामला हारिस का कोट आपको बताया। अब सवाल इस वक्त देखने वाला ये है कि हम जितनी जल्दी करेंगे कितना हमारे लिए आसान है। हमारे लिए बेहतर ये है कि अपने उसूली मौक़िफ़ पे कायम रहें। और दूसरा, जनरल साहब ने इन सो मेनी वर्ड्स बात बता दी है कि जी एक तो पब्लिक से पूछ लिया जाए, तीसरा हमारा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ नहीं है। अगर पैलेस्टाइन के साथ मामला ठीक होता है, सऊदीज इन लाइन जाते हैं, तो हमें भी तल्लुकात बेहतर करने में अपने दुश्मन क्यों पाले? हमें जरूरत नहीं है, पहले ही हमारे दुश्मन बहुत है, तो हम इतनी दूर बैठा हुआ मुल्क उससे दुश्मन क्यों पाले? जो लॉबी करता है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक ले, इसी मामले पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदी। जनरल साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊंगी। हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो सूरत हाल है वो बदल रही है। कुछ ममालिक हम देख रहे हैं कि इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं, कुछ के साथ बातचीत चल रही है। तो ऐसे में आप समझते हैं कि मिडल ईस्ट का सियासी नक्शा बदलने वाला है? जी देखें, 2-3 फैक्टर्स हैं जिसपे ये डिपेंड करता है कि नक्शा बदलता है और कितना ज्यादा बदलता है। एक तो सऊदी अरब में आले सऊद की गिरफ्त, क्या वो इसी तरीके से मजबूत रहती है या ढीली पड़ जाती है, इस पे बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा ये कि फ्यूचर में जो तेल है, इसकी कीमतें और इसकी अहमियत, क्योंकि आपको पता है कि अभी इलेक्ट्रिक कार्स और हाइब्रिड कार्स और इनका आ रहा है, ऑल्दो कि बिजली भी तेल से बनती है, लेकिन आपको ये भी पता है कि ग्रीन एनर्जी का रिवाज बढ़ता जा रहा है। तो ये फैक्टर्स हैं। उसके अलावा फिर ये है कि कितना असर्ट करते हैं अपने आप को मिडिल ईस्ट के ममालिक, क्योंकि उन्होंने इसी में अपनी आफियत समझी है और इसमें उनको बहुत फायदा हुआ है कि उन्होंने एक सुपर पावर के साये को तस्लीम कर लिया है और अपनी खुशहाली की तरफ तवज्जो दी है और किसी पंगे में पड़े नहीं है वो, और सिर्फ अपनी वो देखते हैं मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज को देखते हैं। और उन्होंने अपने आप को टोटली अलाइन किया हुआ है अमेरिका के साथ। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका जब तक मजबूत है और जब तक ऑयल जो है उसकी कोई कीमत मौजूद है और जब तक आले सऊद की गिरफ्त मजबूत है, तो कोई बड़ी तब्दीली नहीं हो सकती। ये कोई तब्दीली नहीं है ज्यादा, ये जो इसराइल को मान लेना ना मानना, क्योंकि इसराइल के साथ तो पहले भी जो जंगें हो गई, उसके बाद आपको पता है कि इजिप्ट के ताल्लुकात भी और बाकी सबके भी ठीक चले आ रहे हैं, मजीद कुछ होने का इम्कान नहीं। अब तो ईरान उनके लिए प्रॉब्लम है और उस लिहाज से ये ब्लॉक के ज्यादा मजबूत होने के चांसेस ही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं। तो देखना ये, और ये तब्दीलियां जिनका मैंने जिक्र किया है, ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है कि ये हो जाए इसमें से। जैसे चाइना जो है वो डॉलर की हेजमनी को कर रहा है, उसको खत्म करना चाह रहा है, उसको चैलेंज कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। वो जिन लोगों ने पहले किया, जैसे लिबिया था, इराक था, उनका अशर आपके सामने है। चाइना इसको बड़े आराम से तरीके से कर रहा है। तो ये डॉलर की हेजमनी, ऑयल और डॉलर का आपस में ताल्लुक और ये सारी चीजें जो है ये मिडिल ईस्ट के सियासी नक्शे पर असरअंदाज होंगी। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी होशियारी के साथ अपनी मईशत को चेंज किया, ऑयल से दूर ले गए हैं और कॉमर्स की तरफ ले गए, जैसे यूएई है, वो उनके सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन बड़ी तेजी से सऊदी अरब भी ये काम कर रहा है, अल्लाह करे कि वो भी उसमें कामयाब हो जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलें।
ٹھیک ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے ہوگا کیا. بہت بہت شکریہ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خودی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس حوالے سے آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا. اچھا احتشام صاحب، کوئکلی میں اب آپ کی طرف آؤں گی. اب جس طرح سے حکومت پاکستان نے تو بڑے واضح انداز میں کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک ہم کوئی تعلقات نہیں استوار کر سکتے جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، لیکن بحث بہرحال ہے کہ ہمارا کوئی ڈائریکٹ کلیش نہیں، جس طرح سے ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے. اگر تو استوار کرتا ہے پاکستان تو کیا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا فائدہ، بڑا اچھا سوال ہے سونیا آپ کا. دیکھیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری تو اوپن دشمنی ہندوستان کے ساتھ ہے. جو ہندوستان اس وقت کر رہا ہے، جو کشمیر میں کر رہا ہے، آپ نے دیکھا جو ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. آئے دن پاکستان کے آپ دیکھ لیں ایل او سی پہ جو بمباری کر کے اور لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ کر کے جو نہتوں لوگوں کو مار رہا ہے، پھر دہشت گردی کا اس نے جال ایک پھیلایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو کھلا ہمارا دشمن ہے. دیکھیں ہماری اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ کیونکہ لڑائی تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں، لیکن جس وقت ہماری طرف سے بیانات آتے ہیں سخت قسم کے، اور اب لوگ کہا جاتا ہے کہ جی مڈل ایسٹ کے ممالک اتنی سختی سے بات نہیں کرتے اسرائیل کے حوالے سے جتنی ہم لوگ کرتے ہیں، تو نیچرلی پھر اس سے ہم اسرائیل کو اپنا ایک بڑا دشمن سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اسرائیل ہمیں اپنا دشمن سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ہندوستان اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے لابی کرتا ہے، واشنگٹن میں ہمارے خلاف سینکشن کی بات بھی کرتے ہیں، ہمارا کوئی ورلڈ بینک آئی ایم ایف کا ساتھ کوئی معاہدہ ہونا ہوتا ہے اس کو اسکٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ خام خواہ کی جو ہے نا ایک دشمنی والی فضا پیدا ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں مشرف کے زمانے میں جو 2 فورن منسٹر ہمارے ملے تھے، وہاں پہ صورتحال بدلی تھی، اور وہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں، آج ہمارے ایک جرنلسٹ نے بائی دی وے ان کے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا، اس پہ بھی یہی باتیں ہوئی ہیں. وہ بھی انٹرویو کرنے والا بھی یہی کہہ رہا تھا کہ جی ٹھیک ہے ہمارا آپ کے ساتھ ڈائریکٹ کلیش کوئی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے تعلقات کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسرائیل کو کہیں بھی ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں، آپ کے معاملات جس طرح ہماری لیڈرشپ ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ جی آپ تعلقات فلسطین کے ساتھ بہتر کر لیں، ان کے حقوق ان کو واپس کر دیں. بائی دی وے پچھلے دنوں بہت عرصے کے بعد فلسطین کی جس کو کہتے ہیں حکومت کی طرف سے بھی اچھے بیانات اسرائیل کے حق میں آئے ہیں. تو لگتا ہے کہ ان کے معاملات اگر بہتر ہوں گے تو میرا خیال ہے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں پیش آنی چاہیے، مشکل نہیں پیش آنی چاہیے. ہمیں اپنا جو دشمن ہے اپنا ہندوستان، ہمیں اس کو جو ہے نا تنہا کرنا ہے، جو جس طریقے سے ہمیں تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک اسرائیل اس حوالے سے ایک بہت بڑی اہمیت ہے، ہمیں پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، اپنے تعلقات کو بہتر کرنے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پر بات کر لیتے. پیپلز پارٹی لطیف کھوسہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے سعودی عرب کے حوالے سے جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس دورے کو؟ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ او آئی سی ہماری جو اسلامی دنیا ہے، اسلامی امہ ہے، ان کو ایک متفقہ اس معاملے میں فیصلہ لینا چاہیے. اور جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا، جب تک یروشلم پر جو ہے مسلمانوں کا جو حق ہے وہ تسلیم نہیں کیا جاتا، میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب کو جو ہے اس طرح یک طرفہ جو ہے یہ ان کو اسرائیل کو خوش آمدید کہنا چاہیے، یا اسرائیلی وزیر اعظم کو جس انداز سے سعودی پچھلے انہوں نے کیا ہے، یہ سعودی حکمران جو ہے یہ یک طرفہ کارروائی کر کے یہ میں سمجھتا ہوں مسلم امہ کے جذبات کو بھی مجروح کر رہے ہیں. اور یہ فلسطینیوں کا تو یہ پھر جو قتل عام کرنے والی اسرائیل ہے، اسرائیلی حکومت ہے، اور جو کچھ 67 میں ہمارے ساتھ اسرائیل نے کیا تھا ساری مسلم امہ کے ساتھ ان کے گراؤنڈ کر دیے تھے، یہ تو پھر ایسا سرنڈر کرنا ہے کہ پھر تو سعودی عرب کی جو وقت ہے، جو عزت ہے، جو وقار ہے، وہ بھی مسلم دنیا میں. لیکن سردار صاحب یہ بتائیں کہ ان کا وقار کی جو بات کر رہے ہیں بالکل بہت اہمیت والی بات رکھتی ہے، لیکن جو پرووکیشن ہے سعودی عرب کے پارٹ پہ، ان کی لیڈرشپ پہ اس وقت وہ دماغوں پہ چھایا ہوا ہے ایران کی ساتھ دشمنی میں وہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا. تو یہاں تک باتیں ہوئیں کہ جی ایران پہ حملہ کیا جائے. تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہماری لیے مشکلات ہیں، نیکسٹ ڈور نیبر ہے ایران، ہمیں بھی آپ دیکھ لیں امریکہ بھی کہتا رہتا ہے اور طرف سے بھی دباؤ آتا ہے کہ ان کے خلاف آپ جو کارروائی کر سکتے ہیں کریں، ہمیں اپنی سرزمین استعمال کرنے کی ضرورت. اب سعودی عرب بھی ہم سے یہ توقعات کر رہا ہے، تو ہمارے لیے مشکلات بڑھنے والی بات نہیں جب تک ہماری اکانومی جس حال میں پڑی ہے. نہیں، میرے خیال میں سعودی عرب اپنے آپ کو جو ہے یہ محمد بن سلمان جب سے اس
نے ٹیک اوور کیا ہے ایک قسم کا, اور اس نے نہ صرف اپنے کزنس کو, اپنے انکلس کو, ساروں کو پابا سلاسل کر کے جو کچھ وہاں وہ اپنی طرف سے ایک تبدیلی لا رہا ہے, وہ عمران خان کی تبدیلی کی میں بات نہیں کر رہا, جو وہاں تبدیلی محمد بن سلمان لے کے آ رہا ہے وہ میرے خیال میں ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا ہے. وہ اپنے ٹرمپ کو ذرا جانے دیں, 20 جنوری کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنا جو ہے تبدیلی وہاں واقعی کس قسم کی آتی ہے. اور سعودی عرب تو خود جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے, وہ پاکستان کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے, $2 ارب ہم سے بھی واپس مانگ رہا ہے, اور ہمارے ساتھ بھی منقطع تعلقات ایک قسم کے کیے جا رہے ہیں, اور اس کی ساری UAE بھی انہی کے ساتھ جا رہا ہے. تو یمن ہو گیا, یہ میرے خیال میں ان کی اپنی جو ہے حیثیت تو کوئی ہے نہیں. لیکن سردار صاحب جس کا آپ نے اچھا ذکر کیا ہے, یہ مونارکی سعودی میں جو ہم دیکھ رہے ہیں جو معاملات ہیں, 4000 پرنس ہیں. ابھی آپ نے جس کا ذکر کیا کہ وہ 100 کے قریب جو پرنس تھے ان کو پیسے والوں کو پکڑا, جس میں سب سے زیادہ تکڑے تھے پرنس ولید, ان سے بھی کہا جاتا ہے 15 سے 20 بلین ڈالر لیے رٹس ہوٹل میں, سب کو انہوں نے ایک اتنا عرصہ بند رکھا. وہ بھی اندر بھی تو مخالفت ان کی اپنی ہے نا, کہتے ہیں اس کو اپنا MBS کو اس پر اپنا بھی خطرہ ہے کہ کوئی کاؤنٹر کو نہ ہو جائے, کچھ ہمارے لیے مشکلات نہ ہو جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے تعلقات یک طرفہ بڑھانے کی کوشش MBS کر رہا ہے, باقی لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, تو کسی سٹیج پہ اس کو اس طرح کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ اس کی بھی کہیں چھٹی ہو جائے؟ دیکھیں چھٹی بالکل, آپ ذرا ٹرمپ کو جانے تو دیجئے گا. یہ 20 جنوری سے جو ہے جو بائیڈن آ رہا ہے, جو بائیڈن نے تو پہلے ہی کہا خشکی کا جو مرڈر ہے اس کا جو ہے میں اس کو جو ہے اس کا پوری طرح جو ہے مواخذہ ہوگا, اور وہ جو کردار ہیں کیفر کردار تک پہنچائے جائیں گے. اس میں محمد بن سلمان تو ٹاپ پر آتا ہے, جس نے ترکی کے ایمبیسی میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے خشوگی کے وہ غائب کر دیے, اور جس طرح ظلم ہوا وہ کیا خون کبھی کسی کا رائے گا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی آئے گی, اور محمد بن سلمان جو ہے وہ آئزولیشن میں جا رہا ہے, اپنا سعودی عرب کو بھی آئزولیشن میں لے جا رہا ہے. دیکھیں RCD جب تھی ہماری, ترکی, ایران اور پاکستان, یہ 3 بڑے ملک اسلامی مملکتوں میں, اسلامی امہ میں یہ 3 بڑے مملکت آتے ہیں 3, اور ان کا الحاق جب تھا RCD میں جب ہم تھے, تو آپ دیکھیں کہ ہمارا اب ملیشیا بھی اس میں اگر آپ شامل کر لیں تو مسلم امہ کا ایک نیا بلاک جو بننے جا رہا ہے. ہماری تو طاقت اور قوت اصل میں تو پاکستان کی ہے, ترکی کی ہے اور ایران کی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ایک بریک کے لیے. ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, حکومت کے لیے اس وقت بہت سارے چیلنجز ہیں. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ PDM کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں, دوسری طرف کرونا جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تشویشناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے, اموات ہو رہی ہیں. حکومتی سطح پر بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں, تعلیمی ادارے تک بند کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ اقدامات سامنے آئے ہیں حکومت کی جانب سے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتیاط نہ ہی عوام کی جانب سے دیکھی جا رہی ہے, نہ ہی عوامی نمائندے جو ہیں وہ اس کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ کے علم میں بھی ہوگا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ جو کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن سنجیدگی کا مظاہرہ کہیں بھی نہیں ہو رہا. اپوزیشن جماعتیں بھی بازد ہیں کہ ہم جلسے جلوس کریں گے. ظاہر ہے جلسے جلوس میں عوام کا ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے, SOPs تو فالو نہیں ہو سکتی. تو کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کو آپ؟ دیکھیں, اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ کرونا جو ہے پھر ریسرج ہوا ہے, اور ہمارا پاکستان میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت کرم رہا ہے کہ ہماری جو ہے اس نہج پر ہمارا نقصان نہیں ہوا, نہ جانوں کا نہ, اور کرونا سے 7,500 کے قریب ہی ایک سال میں ہماری اموات ہوئی ہیں. اگرچہ یقیناً یہ بات تکلیف دہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو تمام اصحاب جو ہم میں نہیں رہے ہیں, اللہ ان کو مغفرت عطا کرے. اور ہمیں بھی دیکھیں 2 چیزیں ہیں واقعی. ایک تو یہ ہے کہ کرونا جو ہے وہ آپ کی یقیناً اس کو لمحہ فکریہ ہے, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یو ہیو ٹو لیو ود کرونا.
ابھی کچھ عرصے کے لیے، اس لیے آپ اپنا ساری چیز کو معطل نہیں کر سکتے، ہر چیز کو آپ بند نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کو یقینی بات ہے کہ احتیاط ہی جو ہے برتنا ہوگی۔ لیکن سردار صاحب یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بڑھتی ہوئی جو ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی مہازارائی جو ہے یہ تصادم میں تبدیل ہو رہی ہے، دونوں طرف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ نہ ڈائلاگ ہو رہا ہے نہ کوئی بات ہے، کبھی عدلیہ کی طرف دیکھا جا رہا ہے، تو یہ 2 سال تو گزر گئے ہیں، 2.25 سال اب لگتا ہے کہ اگلا پیریڈ بھی ایسے ہی گزرے گا؟ دیکھیں یہ تو حکومت کو خیال کرنا چاہیے نا، کبھی حکومت بھی تصادم کو جو ہے جنم دیتی ہے یا تصادم کو جو ہے وہ ہوا دیتی ہے۔ یہ حکومت واحد دنیا کی حکومت ہے جو خود تصادم کرتی ہے، لگتا ہے کہ ابھی تک یہ کنٹینر سے اترے ہی نہیں ہے، ورنہ حکومت تو ہمیشہ ڈائیلاگ میں انوالو کرتی ہے اپوزیشن کو، یہ اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ چور ڈاکو کی رٹ سے ہی نہیں اترتے ہیں۔ جب آپ ایک اپوزیشن کو 24 گھنٹے گالیاں ہی دیتے رہو گے اور آپ کے جو ہے وزراء اور ایک ظفر موج ہے، یہی کر رہی ہے کھوسا صاحب، انگیجمنٹ تو کوئی بھی نہیں کر رہا نا۔ نہیں تو انگیجمنٹ کی کون کرے گا ابتدا؟ اپوزیشن نے تو کہا تھا، زرداری صاحب نے پہلے دن ایوان میں کہا تھا نیشنل اسمبلی میں، آئیے مساق معیشت کرتے ہیں۔ جب ہم ان سے بات کرنے لگتے ہیں یہ کہتے ہیں این آر او۔ او بھائی این آر او تم سے کون مانگ رہا ہے؟ جب تم چور ڈاکو کہنا بند کرو گے، این آر او کی رٹ ختم کرو گے اور پارلیمان کے اندر بیٹھو گے یا پارلیمان کے باہر جب آپ ڈائیلاگز میں آپ مدعو کرو گے، کیونکہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے، حکومت معذرت کے ساتھ ادھر سے بھی تو آوازیں ایسی آتی ہیں سردار صاحب، سلیکٹڈ، نااہل، نالائق، کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ تو پھر آپ نے دیکھے نا جواب غزل کے طور پہ دونوں ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، اس کے باوجود کہ آپ ایک متحارب پالیسیز ہیں آپ کی، یقینی بات ہے، لیکن حکومت ہی اس کو جو ہے مدھم کرے گی۔ اگر حکومت چور ڈاکو کے رٹ سے نہیں اترے گی تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ اپوزیشن ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرے گی؟ اور کتنی دفعہ ان کے ساتھ جو ہے پہلے دن یہ طے پایا تھا کہ جی الیکٹورل ریفارمز ہوں گی، جب ہم نے الیکٹورل ریفارمز پہ کمیٹی بنی، آج تک اس کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے، 2.5 سال ہو چلے پارلیمان کے اندر، اور پارلیمان کو بے توقیر کر کے رکھ دیا ہے۔ پارلیمان اور اسمبلیاں بے توقیر ہیں، ان میں کوئی اختیار نہیں ہے، تمام آرڈیننسز کے ذریعے حکمرانی ہو رہی ہے اور گالم گلوچ کی سیاست ہو رہی ہے۔ لیکن سردار لطیف کھوسا صاحب، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے، یہ سلیکٹڈ ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو حکومت ہے اسے گھر بھیجا جائے، وہاں بھی تو غیر جمہوری رویہ اپنایا جاتا ہے نا۔ لیکن بہرحال احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، اب پی ڈی ایم کے ہی پلیٹ فارم سے جس انداز میں تنقید ہوتی رہی ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے، تو ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو بڑے واضح انداز میں تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں، بڑا کھل کر بھی بولیں، لیکن ہم نے دیکھا یہ ریسنٹ مانسیرا کے جلسے میں ان کی جانب سے بھی بڑی بھرپور تنقید کی گئی، خاص کر یہ کہا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان الیکشن کے بعد زیادہ وہ اگریسو نظر آئے، تو اس پر کیا؟ جس طرح سردار صاحب کہہ رہے ہیں ان کی بڑی امیدیں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے سردار صاحب بھی اس بات کو مانیں گے کہ جس طریقے سے فیفن نے اس کو کہا، آپ نے دیکھ لیں کہ زیادہ تر بولنے والے، لکھنے والے ایڈیٹوریل جو لکھے گئے جی بی کے الیکشن کے بارے میں بائی اینڈ لارج اس کو فیئر ہی قرار دیا گیا۔ چھوٹی موٹی ریگولیرٹی تو ہوتی ہیں، پری پول ریگنگ چھوٹی موٹی ہر جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پورا کا پورا نقشہ بدل دیا گیا ہو۔ پھر آپ دیکھیں کہ حکومت کس کی تھی وہاں پہ، مطلب ایسا تو نہیں ہے نہ فوج نے وہاں پہ جا کے الیکشن کروائے ہیں، الیکشن کمیشن تھا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا، تو میرا خیال ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے، سب سے اہم بات ہے، ماشاءاللہ سردار صاحب پاکستان کے ماہر وکیل ہیں، ہم سے سب سے زیادہ جانتے ہیں یہ کہ بہترین طریقہ جو ہے وہ ریلیف لینے کا بھی الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، الیکشن ٹریبونل ہے، وہاں سے جا کے معاملات طے کیے جائیں، سرے سے آپ کہیں کہ جی ہم نہیں مانتے، جیسے آج آپ نے دیکھا آگ لگائی گئی، کچھ جگہوں پہ معاملات خراب کیے گئے، تو اس سے تو نقصان ہی ہوگا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو بھی سوچنا پڑے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو انیشیٹو خود لینا پڑے گا، انگیج کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا جس طریقے سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی اگر ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ جلسے نہ کریں، تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی تو 2 جلسے کیے نا، وہاں کیوں گئے تھے؟ جس طریقے سے آپ نے دیکھا سبات میں گئے، پھر یہاں ایک جگہ حافظ آباد کون سی جگہ وہاں پہ گئے تھے، پھر آپ نے دیکھا فیصل آباد میں گئے، وہاں پہ چیمبر کے لوگوں سے خطاب کیا، 4 دن 5 دن پہلے کیا انہوں نے، تو وہ بھی
कोविड के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए दूसरी लहर आ चुकी थी, तो मेरा ख्याल है वहाँ पे भी उनको नहीं जाना चाहिए था। तो अब ये है कि अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर अब कह रहे हैं कि जी हमारी तरफ से कोई जलसे नहीं होंगे। ऑपोजिशन समझती है कि नहीं भाई और जगहों पे थोड़ा कोरोना है कि भाई एक ही जगह हम लोगों को बुलाएंगे तो है। मेरा ख्याल है ये भी एक ज्यादती है, अपोजिशन को भी सोचना चाहिए कि ये किसी तरीके से लोगों की जानें बचाई जाएं। वो कहते हैं कि जी भूख से भी तो लोग मरते हैं, अपोजिशन के लोग ये कह रहे हैं सरदार साहब कि जी भूख से भी तो लोग मर रहे हैं ना, तो कोरोना से मर रहे हैं तो क्या हुआ। तो आपको क्या लगता है कि कहीं कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे कन्वर्जेंस हो सकेगी हालात की? देखिए अभी इन्होंने दोगलापन तो छोड़े ना, पहली बात। अब आप देखें कि खादिम हुसैन, मौलाना खादिम हुसैन या उनकी जब रेलत पर जो सरकारी तौर पर उसको जो है इजाजत दी गई, तो लाखों का मजमा यहाँ इकट्ठा हुआ लाहौर में, ये अभी रिसेंटली बात है, तो उसको तो हुकूमत ने बड़ा सैंक्टिफाई किया, इजाजत ठीक है। लतीफ खोसा साहब ये कह रहे हैं कि अगर ऑपोजिशन को कहा जा रहा है तो फिर हुकूमत भी ना करे, लेकिन ये जस्टिफिकेशन से ऑपोजिशन की जानिब से जो दी जा रही है, हुकूमत की जानिब से दी जा रही है। अब पिस्ती इसमें आम आवाम ही नजर आ रही है, ज़ाहिर वो जलसे जुलूसों में आएंगे, SOPs फॉलो नहीं करेंगे तो ये तादाद बढ़ती जाएगी और ऐसा ना हो कि ये